बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विशाय नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, एक तरफ फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर की तारीखी मुलाकात के नताइज आने लगे हैं तो दूसरी जानब ईरान इसराइल जंग में मुज़ाकरात भी होने लगे हैं। इस सूरत हाल में हुकूमत अपोजिशन माजराई में भी किसी हद तक कमी आ रही है, लेकिन अवाम की हालत ज़ार नहीं बदल रही। अवाम रुल गए हैं, अवाम बेमौत मर रहे हैं। इस पर इजहार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर साफ़ी कॉलम निगार तजियाकार जनाब मुकीम अहमद खान साहब को दावत दी है, जो कि वीडियो लिंक पर हमें लंदन UK से ज्वाइन कर रहे हैं। जी मुकीम अहमद खान साहब, पाक अपना फील्ड मार्शल साहब की और अमेरिकन सदर साहब की जो है वो मुलाकात के बड़े चर्चे रहे और ये तारीखी मुलाकात हुई। और अब तारीखी मुलाकात के बाद अब इसके आम तौर पर एक जो तासुर और जो चल रही है हवाएं वो ये हैं कि उनके नताइज भी आना शुरू हो गए हैं। आप क्या समझते हैं कि तारीखी मुलाकात के बाद अब तारीखी नताइज आना शुरू हो गए हैं? थोड़ा सा टाइम लगेगा जी, और आप उसके नताइज भी देखेंगे। होता यह है कि जब इतनी अहम मुलाकात हुई है, वो पाकिस्तान आके जो हमारी एग्जेक्टिव है, जो हमारे सदर और वजीर आजम हैं, उनको फिर वो ब्रीफ करेंगे और क्या वादे वईद हुए हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है और अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस भी होंगी और फाइनल भी होंगी। ऐसे अहम विजिट के दौरान आमतौर पे कुछ चीज़ें डिसाइडेड होती हैं और कुछ चीज़ों पे नॉट की ज़रूरत होती है। अब वो नॉट चाहिए होगी एग्जेक्टिव की और हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, कि कुछ चीज़ें जो कि ऑब्वियसली हमारे डिफेंस से भी रिलेटेड हैं, इस जंग से भी मुतल्लिका हैं, और हमारा हमसाया ईरान चूँकि जंग में है तो हम एक तो उससे कट के नहीं रह सकते। इन हालात में हमने 900 किलोमीटर का बॉर्डर जो ईरान के साथ है उसे भी सिक्योर रखना है, और जो स्लीपर सेल्स हैं उनके रिएक्शन से भी बचना है, और दुनिया में अपना एक भरम भी रखना है, और मुस्लिम उम्मा से अलहदगी भी नहीं कर सकते, और दीगर जो ताकतें हैं उनको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान जो है इस वक्त बड़ी ही डेलिकेट सिचुएशन में है कि उसको इतने सारे स्टेक होल्डर्स को मुतमईन भी करना है, अपने हालात से भी लड़ना है, क्योंकि जंग के नतीजे में इकॉनमी मुतासिर हो रही है, खाली हमारी ही नहीं पूरी दुनिया की। कि इस वक्त अभी मैं आपको बता दूं कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ होगी कि बरतानिया ने 6 ममालिक के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है, और इस अर्जेंट ट्रैवल अलर्ट है जिसे कह रहे हैं, वो 6 मुल्कों के लिए है कि, और उसकी रीज़न वो ये बता रहे हैं कि मिडल ईस्ट में चूँकि टेंशन बढ़ रही है तो डिस्ट्रप्शन हो सकती है, शॉर्ट नोटिस के ऊपर एयर स्पेस बंद हो सकती है, फ्लाइट्स कैंसिल भी हो सकती हैं और डिले भी हो सकती है। तो जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो ख्याल रखें। मैं 6 मुल्कों के नाम जल्दी से आपको बताता हूँ। उसमें ओमान है, कतर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, बहरीन, सऊदी अरब और कुवैत है। तो ये एक प्रीएम्प्टिव प्लानिंग या स्ट्रेटेजी है कि अगर जंग बढ़ गई, सूरत हाल काबू में ना आई और ईरान के रिएक्शन का ख़तरा हुआ, तो आप देखेंगे कि सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। क्योंकि ईरान का रिएक्शन जो है, जो उसने ओपनली कहा है कि जिस मुल्क से हम पर हमला होगा हम उसको जवाब देने में हक बजाय नहीं होंगे। अब उसमें क्लियर पोजीशन ये है कि अमेरिका की बेसिस हैं बहरीन में, कतर में, कुवैत में, UAE में, इराक में, सऊदी में। अब वो वहाँ से कहीं से भी कोई एक्शन, टर्की में फौज डिप्लॉय है, और भी उर्दन में है। तो वो मतलब ये तो पूरा कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इस अमेरिकी नेटवर्क से बाहर हो। तो आप ये समझ लें कि वो जहाँ उन्होंने ईरान पर हमले में मदद की और ईरान का रद्द अमल आ गया, तो सूरत हाल फिर यह है कि
گمبھیر ہو جائے گی اور ٹریول مشکل ہو جائے گا، ٹرانسپورٹیشن، لاجسٹکس اور یہ شپمنٹ کی انشورنس بڑھے گی تو پوری دنیا مہنگائی کی لہر میں آ جائے گی۔ اس کے علاوہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 5 سے 7% اضافہ ہو چکا ہے اور مزید اضافے کی توقع کی جا رہی ہے۔ تو کسی طرف سے فی الحال تو اچھی خبر نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ ایرانی اہلکاروں کی بھی اور معاف کیجیے گا امریکی اہلکار کی اور ایرانی وزیر خارجہ کی عباس عراقچی، ان کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ دوسری جانب یو کے، یورپین یونین اور معاف کیجیے گا فرانس، جرمنی، یہ جو ہیں ٹاکس کر رہے ہیں ایران کے ساتھ۔ کونسل کے اجلاس وہاں ہو رہا ہے اور اس میں وہ ان کی وزرائے خارجہ کی ان کی ملاقات ہو رہی ہے، مذاکرات کے وہ جو سلسلہ، جس میں نہ صرف امریکہ جو ہے وہ بھی اس حوالے سے ان کے ایک پیج پر ہے کہ ٹھیک ہے، اور ادھر ایران بھی جو ہے وہ کر رہا ہے، لیکن ایران نے ڈائریکٹلی آپ نے کہا کہ ان کے امریکہ کے بھی کسی اہلکار کے ساتھ ایران کے وزیر خارجہ کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، جبکہ ایران نے تو صاف انکار کیا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک مذاکرات یا بات چیت نہیں کرے گا جب تک وہ اپنے حملے نہیں روکے گا۔ بالکل صحیح ہے، دیکھیے یہ تو ریکارڈڈ بات ہے اور یہ میں میڈیا دیکھ کے ہی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کنفرم کیا اس چیز کو کہ وہ، اگر میں نام غلط نہ لے دوں، اسٹیو وٹکاف اس کا نام ہے جی، تو وہ ان کی اور یہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے جو ملاقات تاریخی ہوئی ہے، اس کے پہلے نتائج میں جو نتائجہ آیا اثرات میں اور نتائج میں، وہ پازیٹیو یہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بڑا یو ٹرن لیا، اور جو فوری طور پہ حملے کی بات ہو رہی تھی اور ایران کو دھمکیاں دی جا رہی تھی، اب ان کو 2 ہفتے پہ سپینڈ کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 2 ہفتے بعد جو ہے ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا۔ اچھا، ایک تو یہ جو ہے وہ نتیجہ جو ہے وہ آ رہا ہے سامنے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا نتیجہ یہ آ رہا ہے کہ اب ایران جو ہے وہ نہ صرف جیسے آپ نے فرمایا کہ چاہے کسی بھی حوالے سے گفتگو امریکہ کے ساتھ شروع ہوئی ہے، اور دوسری طرف جرمن، فرانس اور برطانیہ کے وزراء خارجہ بھی بات کر رہے ہیں، تو کیا آپ اس کو اس ملاقات کے ساتھ لنک کرتے ہیں؟ لنک میں تو چونکہ ملاقات میں موجود نہیں تھا، میں کسی چیز کو کس سے لنک کروں گا؟ جی جی، یہ وہ اپنے پتے لگا رہے ہیں یا فیلڈنگ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ ہر پہلو سے کام ہو رہا ہے کہ اگر جنگ میں پہلی بات وہ ہچکچا رہا ہے وہ پردے کے سامنے آنے سے صدر ٹرمپ، حالانکہ پوری آشیرواد اسرائیل کو حاصل ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ پہلے دن سے ہو رہی ہے، اس سے پہلے سے ہو رہی ہے، بلکہ تمام ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، اسلحہ، بارود، میزائل سب جو ہے وہ امریکہ اور فرسٹ ورلڈ کی دین ہے اور یورپین ممالک کی۔ تو اس میں یہ کہنا کہ یہ امریکہ شامل نہیں ہے، درست نہیں ہوگا۔ دوسری جانب تیاریاں پوری عروج پر ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو میں نے ابھی نام لیے تھے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے جہاں پہ ان کی بیسز ہیں، وہاں سے انہوں نے فائٹر پلینز جو ہے موو کرنا شروع کیے ہیں۔ دوسری طرف یہ اطلاع آ رہی ہے کہ 3 طیارہ بردار بحری جہازوں کو ایران کی طرف موڑا گیا ہے۔ اب ایک عام طور پہ ان کا وہ جو کیریئر شپ ہے وہ چائنا سی میں گردش کر رہا ہوتا ہے، فلپین، منیلا اور یہ ویتنام، تائیوان اور چائنا، وہ اس کو انہوں نے ادھر موو کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ جو فائٹر پلینز تھے ان کو اٹھا کے وہ کیریئرز کے اوپر رکھنا شروع کر دیا کہ تاکہ سیفٹی بھی رہے اور ایران کے بارڈر سے یا رینج سے بھی قریب رہیں، تاکہ اگر انہیں یوز کرنا پڑے تو کر جائیں۔ اس وقت بھی 40 سے 50 ہزار امریکن آرمی مڈل ایسٹ کی بیسز میں موجود ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی وہ ریڈی نہیں ہے، وہ تمام پلانز دیکھ رہے ہیں کہ
پلان اے یہ ہے، پلان بی ہے اور پلان سی یہ ہے، مثال کے طور پر کہ جو بھی صورتحال ہوئی اس کے لیے وہ ذہنی طور پہ تیار ہے کہ اب وہ نہیں، یہ وہ بھی تو انہیں شک دونوں ہی، وہ تو ایران بھی تیار ہے، اسرائیل بھی تیار ہے، امریکہ بھی تیار ہے، لیکن بیک فٹ پہ ہوتا ہوا امریکہ اسرائیل دکھائی دے رہا ہے، چاہے جنگ میں زور ہے دونوں طرف سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیک فٹ پہ بھی جا رہا ہے، جہاں وہ طیاروں سے حملے اب شروع ہو گئے ہیں فضائی ان کے اسرائیل کے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے ہم نے کہا کہ مذاکرات کی بھی بات چل رہی ہے، اور اس کے بعد جو ان کے بیانیہ ہے صدر ٹرمپ کا وہ بھی بدلتا جا رہا ہے۔ تو جب ان سارے سینیریو کو دیکھتے ہیں، جہاں رجیم چینج ہونے کی بات پہلے کی جا رہی تھی، اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں، ہم رجیم جو ہے ایران کی، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم تو اب صرف ان کی تنصیبات جو ایٹمی ہیں یا میزائل سسٹم جو ہے اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو بیانیہ تبدیل ہو رہا ہے اس جنگ میں، اور جو بیک فٹ پوزیشن جو چل رہی ہے، کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہار جیت تو جنگ میں ہو یا نہ ہو، لیکن یہ جنگ جو ہے یہ کسی نہ کسی طرف تو اس نے بیٹھنا ہے نا، اور اسے بٹھانا پڑے گا۔ شاہد صاحب ایسا، یہ میری ذاتی رائے ہے، میں انسان ہوں، غلط ہو سکتا ہوں، لیکن ہو یہ رہا ہے بگننگ سے ان کی پہلی پرائرٹی رجیم چینج نہیں ہے میرے حساب میں، پہلی پرائرٹی ان کی یہ تھی کہ ایران کو ڈیفنس لیس کیا جائے۔ سب سے جس وجہ سے وہ ایران پر حملہ آور ہوئے ہیں وہ اس کی ایٹامک ریسرچ ہے، اس کے ایٹمی اثاثے ہیں۔ وہ مستقبل کو اپنے محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے 100 سال تک اسرائیل محفوظ ہو جائے۔ اس نے اپنے ارد گرد کے گوانڈی تو لمبے ڈال دی ہیں، اور سب سے بڑا اس کی راہ کا کانٹا جو تھا، یا سب سے بڑا جو چیلنج تھا، وہ ایران تھا گزشتہ 70 سال سے۔ اس میں قطع کلامی کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ ان کا جو پہلے ہدف تھے وہ ایٹمی اثاثے، ایٹمی میزائل تھے، تاکہ وہ خود کو محفوظ کر سکے، لیکن انہوں نے آغاز جو کیا وہ تو سائنسدانوں کو شہید کر کے، ان کے جو مین جرنل تھے ان کو شہید کر کے، اور یہ تاثر دے رہے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے بعد ہم ان کے جو روحانی پیشوا ہیں ان کو بھی قتل کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ عوام اٹھ پڑے گی، اور ہم اس رجیم کو تبدیل کرتے ہوئے اپنے اہداف کو پورا کر پائیں گے۔ لیکن جب یہ اہداف پورے نہیں ہو رہے تو انہوں نے اب دوسرا سٹیپ لے لیا ہے۔ اب انہوں نے بیانیہ بدلیا، جس کے میں ذکر کر رہا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ایران سے جو توقعات تھیں، وہ جتنا اسے کمزور سمجھ رہے تھے وہ اتنا کمزور نکلا نہیں ہے۔ وہ رجیم بدلنا چاہ رہے تھے، رجیم بدل نہیں پائے ہیں، تو اب وہ تیسرے جو ہدف ہے اس کی طرف آ گئے ہیں کہ جی اب ہم نے ان کے ایٹمی اور یہ اثاثے تباہ کرنے ہیں۔ تو میں تو یہ عام ایک نظر، جیسے آپ کی رائے ہے، میری تو یہ رائے کہ شاید وہ یہ بھی ہدف پورا نہیں کر پائیں گے۔ اس کے بغیر اپنا ہدف پورے اس کے مطابق جی وہ اپنا ہدف پورے کیے بغیر نہ جنگ بندی نہیں کریں گے۔ یہ جو 2 ویک والا آئی واش ہے، اس کے پیچھے یہ سوچ ہے کہ اس دوران اسرائیل اپنا کام مکمل کر لے گا، اور صدر ٹرمپ کو دنیا کے سامنے اپنا وہ امن پسند ریٹرک جو ہے وہ پیش کرنے میں آسانی ہوگی کہ میں تو جنگ شروع نہیں کرتا ہوں، اور میں یہ وعدہ لے کے آیا تھا حکومت میں کہ میں برسر اقتدار آ کے کوئی جنگ نہیں کروں گا، بلکہ جہاں جہاں جنگ ہے میں اس کا خاتمہ کروں گا۔ اب وہ اس چیز کا جو کہا ہوا ہے نا اس نے، وہ اس پر عمل پیرا ہے کہ یہ والا جو ہے پتہ میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ دوسرا آپ فرما رہے تھے رجیم چینج کی بات، رجیم چینج کوئی چٹکی بجاتے نہیں ہو جاتی۔ اب آپ ایران کی تاریخ دیکھ لیں، میرا خیال ہے 30 سے 35 سال آیت اللہ خمینی جلا وطن رہے تھے، اور 1979 میں ان کی شاید واپسی ہوئی تھی، جو رضا شاہ پہلوی کا تختہ الٹا تھا پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کے باوجود۔ تو آپ دیکھیں ایک پوری تاریخ ہے، ایک پوری جدوجہد ہے، اور مجھے وہ بھی وقت یاد ہے کہ وہ جو تحریک چلی تھی امام خمینی کی، وہ ایسے تھی کہ آڈیو کیسٹ ریکارڈ کر کے ان کا خطاب ایران میں اسمگل کیا جاتا تھا، اور پھر وہ ڈور ٹو ڈور اور چوری چھپے
कैसेट की कॉपियां की जाती थी और डिलीवर की जाती थी, और उसकी बुनियाद के ऊपर, उस वर्किंग के जरिए और उस इन्फ्लुएंस के तहत वो इनकलाब आया था, और तब जाके रजा शाह पहलवी की हुकूमत टॉपल हुई थी। और फिर ये बात है कि उनका होल्ड है ईरान के सिस्टम के ऊपर गुज़िश्ता 40 साल से, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अगर एक शख्स को हटा दिया गया, उनके यहाँ एक पूरी हायरार्की है, और शायद अमेरिकन को और इनको यूरोपियंस को ये नहीं पता कि फिक़्ह जाफरिया के तहत अगर इमाम कोई फतवा दे दे तो वो साकित नहीं होता। उसकी मिसाल बता दूं आपको, ये सलमान रश्दी का जो फतवा है, कितने साल हो इमाम खमीनी ने दिया था उस मलून के खिलाफ, और वो आज तक कायम दायम है, और इसी खौफ से वो चूहे की तरह बिल में घुसा हुआ है, क्योंकि उन्होंने वो फतवा वापस नहीं लिया और उनकी फिक़्ह के तहत वो आज तक वैलिड है। तो अब ये इनको समझने की जरूरत है कि मौजूदा इमाम ने कोई फतवा दे दिया, वो मौजूद रहेगा और उनके फॉलोवर उसको कंप्लीट करने की पूरी ताकत भी रखेंगे और तवानाई भी सर्व करेंगे। तो ये सिर्फ मैं इशारा कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन पे कोई ऐसी हैवॉक क्रिएट नहीं करना चाह रहा हूँ कि जी। अब उसमें मसला ये है कि ये आसान नहीं होगा। फिर दूसरा बहुत दिलचस्प ये एंगल आ गया आपकी गुफ्तगू के जरिए, रिजीम चेंज के बाद कौन आएगा, वहां पे कौन सी सेकंड लीडरशिप है कि जो तो वो शाह ईरान के ही जो है उनको लेके आना चाह रहे हैं बेटे को। मैं यही चाह रहा था जी। ये रजा पहलवी जो शहंशाह पहलवी के साहबजादे हैं, इनका नाम भी बाप के नाम पे रखा गया, ये पहला पुत्र जड़ा अपना प्यो भी आप ही है। अच्छा, अब इसकी हिस्ट्री मुझसे सुनेंगे जो नाजरीन के लिए बड़ी दिलचस्प होगी। ये साहब टोटल 18 साल की उम्र तक ईरान में रहे। 1978 में इसको, ये 1960 में पैदा हुआ है, इसको 1978 में अमेरिका कॉलेज पढ़ने भेजा गया, इसको कॉलेज से निकाल दिया गया था। अब वो ये हिस्ट्री के तालिब इल्मों के लिए बड़ा जरूरी है, डिग करें इसे क्यों निकाला गया था, जबकि वो अमेरिका के महबूब तरीन पालतू कुत्ते शहंशाह रजा शाह पहलवी का फर्जंद नाखलफ था। उसके बाद इसको दाखिल किया गया अमेरिकन यूनिवर्सिटी कायरो में। आप बिलीव कीजिए, ये भी तारीख का हिस्सा है, इसको वहां से भी निकाला गया। अब वो क्यों निकाला गया वो भी ढूंढिएगा। उसके बाद इसको ईरानी प्रोफेसरों की मदद से बीएससी पॉलिटिकल साइंस में जबरदस्त तरीके से कराया गया। ये इसकी कुल क्वालिफिकेशन है। उसके बाद 1982 में एक दफा अमेरिकन ने, CIA ने और इसराइल ने ये प्लान बना लिया था कि इसको लाना है वापस, कि इमाम खमीनी आ चुके थे और उनका इन्फ्लुएंस बड़ा स्ट्रांग था और वो उसको टॉपल करना चाह रहे थे। लेकिन इसी दौरान इसराइल का वजीर आजम बेगन, वहां पे उस वक्त बरसर इख्तदार था, उसने वीटो कर दिया इस आइडिया को। अच्छा, इसकी शख्सियत का एक और दिलचस्प पहलू वो मैं भूल गया था, वो रिपीट कर दूं जरा, कि जो इसके बाप की मौत से 2 हफ्ते पहले तक उसके दरबारी, एड्स और खानदान के करीबी लोग उसको कन्विंस करते रहे कि इसको वलीअहद बनाने की बजाय इसके छोटे भाई मूसा पहलवी को बना दो। अच्छा, उसने खुदकुशी कर ली थी, वो खुदकुशी करके मर गया था, तो वरना वो उसके हक में थे, इसके हक में कोई नहीं था। लेकिन वो बाप ने शफकत पिदरी से मजबूर होकर, मेरा ख्याल है, इसको हटाया नहीं था। तो फिर अगला पहलू यह है कि उसकी इनकम का कोई जरिया आज तक ना उसको पता है ना दुनिया को पता है। ये एक अदालती केस में, और साथियों ने कहीं पूछा था तो वो कहने लगा जी कि मैं जो है वो अपने बाप के चाहने वालों की मदद से अपना गुजारा करता हूँ। इसके ऊपर तारीख के लिए, लेकिन ये बड़ी लंबी हो जाएगी बात, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो लोग हैं ये ऐसे ही लोगों से रजीम चेंज करवाते हैं और ऐसे ही नालायक लोगों को लाते हैं ताकि वो उनके ताबेदार रहें और उनके मरहम मिन्नत रहें। अच्छा, नहीं, फिर उसकी करने का मकसद ये था, पहली बात नाअहल आदमी है, सेकेंडली उसकी ईरान में कोई ग्राउंडिंग नहीं है, और
تھرڈلی یہ ہے کہ وہ ایسی کوئی انفلوئنشل پرسنالٹی نہیں ہے. یہ ساری تفصیل بتانے کا کہ آپ کو پتا ہو کہ وہ بندہ جس نے ساری زندگی کچھ نہیں کرا, پولیٹیکلی ہی از اے زیرو, اور اس سوسائٹی میں وہ رہا کبھی نہیں. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج 40 یا 47 سال کے بعد عوام اسے سر پہ بٹھا لے گی؟ یہ کہنے کا مقصد تھا. تو میرے حساب سے ریجیم چینج کا یہ سب سے ورسٹ کینڈیڈیٹ ہوگا. جی قاصد جو تھے وہ فوری طور پر ان کا یہ ہدف جو ہے وہ پورا نہیں ہوا. اچھا لیکن ہمارے چیف فیلڈ مارشل صاحب نے کل جو تھنک ٹینک امریکن تھے ان سے گفتگو کرتے ہوئے یہی بتایا کہ انہوں نے مشورہ دیا ہے صدر ٹرمپ کو کہ وہ وہی کچھ کریں جو انہوں نے پاک بھارت جنگ کے دوران جو تھا وہ موٹیو اختیار کیا تھا. تو ایران اسرائیل کے درمیان بھی وہ اسی طرح کا اپنا رویہ رکھیں تو حالات بہتری کی طرف آ سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کے اس جو مشورے کو صدر ٹرمپ کیا اپنی گڈ بک میں لائیں گے اور اس پر بھی غور کیا جائے گا, اور اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس پر غور ہوگا یا ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کنسیڈر تو کیا ہوگا کہ آفٹر آل وہ ایک بڑے ریسپیکٹڈ گیسٹ تھے ان کے, اور لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے ان کی سی آئی اے کی یا ان کی اسٹیبلشمنٹ کی, کیا وہ تبدیل ہو جائے گی کسی مشورے سے؟ کیونکہ ان کی اپنی پارٹی میں بھی ڈویژن ہے صدر ٹرمپ کی, ان کی مخالف جماعت میں بھی دو رائے چل رہی ہیں, ان کا میڈیا بھی منقسم ہے. تو اس کو یہ کہنا کہ جی he is not aware of that یا he doesn't understand, ایسا بھی نہیں ہے. اب وہ یہ ہے کہ ان کی پرائرٹی کیا ہے, کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں یہ تو ان کی ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا ساری, ایران, اسرائیل اور امریکہ تو اپنی جگہ, یہ 2 ہفتے تک جنگ کو افورڈ کیا جا سکتا ہے اور دنیا یہ افورڈ کر پائے گی؟ یورپی ممالک جن کے مفادات جو ہیں وہ اس وقت ہر ایک کے, جس ملک کو بھی دیکھو تجارت کے حوالے سے ہیں, معیشت کے حوالے سے ہیں, تو اس جنگ سے سب سے بڑا نقصان ساری دنیا کی معیشت کو ہو رہا ہے اور مزید ہوتا جائے گا جتنی یہ طول پکڑے گی. تو کیا یہ سارا نقصان جو ہے دنیا افورڈ کر پائے گی مزید 2 ہفتے جیسا کہ صدر ٹرمپ نے اعلان کر دیا؟ نہیں سر, یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر تو یہ جنگ بڑھ گئی نا, تو ایک تو تیل کے درآمدی ملک جو ہیں وہ بیٹھ جائے گی ان کی اکانومی. اس وقت 5 سے 7% کروڈ آئل کی پرائس جو تھی 2024 میں 82 سے $85 فی بیرل تھی, اور بلومبرگ اور گولڈمین سیکس کی پیشن گوئی ہے کہ قیمت 140 سے $150 فی بیرل تک جا سکتی ہے. اور جنگ کی صورت میں مہنگائی بڑھے گی, دنیا بھر میں خوراک, توانائی اور ٹرانسپورٹ کے شعبے متاثر ہوں گے. اب پاکستان کی خصوصی صورتحال پہ ذرا 1-2 لائن اگر میں بول سکوں تو پاکستان کی سالانہ تیل درآمدات جو ہیں وہ تقریباً 13 سے 15 ارب ڈالر کی ہیں. اگر اس جنگ کی وجہ سے تیل صرف 30% بھی مہنگا ہو گیا تو ہمارا درآمدی بل جو ہے 20 ارب ڈالر تک جا سکتا ہے, اور جنگ کی صورت میں متوقع مہنگائی کی شرح بھی 20 سے 25% تک ہو جائے گی. اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر جون 2025 میں $8.9 بلین کے ہیں, جو صرف 3 ماہ کی درآمدات کے لیے بھی ناکافی ہیں. اور جنگ کی صورت میں مزید دباؤ کی صورت میں ذخائر 6 بلین تک گر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ڈالر کی قیمت بڑھ سکتی ہے. یہ رپورٹ ہے کہ جو جون 2025 میں ڈالر کی قیمت $278 ہے, جو جنگ کی صورت میں 290 سے 310 ارب تک جانے کا خدشہ ہے. یہ بڑی لمبی تفصیل ہے سر, تو گزارش یہ ہے کہ اس کا اثر اس کے ہمسایہ ممالک پر بھی پڑے گا, دنیا بھر میں تیل کا استعمال کرنے میں ممالک بھی پڑے گا, اور ٹرانسپورٹیشن, کیونکہ سمندری جو وہ آبنائے حرمت سے جانے والے شپ ہیں, کنٹینرز ہیں, وہ یہاں سے گزر نہیں سکیں گے, تو ٹرانسپورٹیشن کی انشورنس بڑھے گی شپس کی,
کو دنیا افورڈ نہیں کر سکتی اسی طوالت کو، تو اس کی طوالت کو ختم کرنے کے لیے تو لازمی بات ہے کہ دنیا متحرک ہے اور اس کو متحرک کیا جا رہا ہے اور متحرک نظر آتی ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ چند دنوں میں کچھ نہ کچھ اس کا رزلٹ جو ہے وہ نکلے گا اور اس کو روکا جائے گا، اور کسی بھی طریقے سے چاہے امریکہ اسرائیل کی جیت کے نتیجے میں روکا جائے یا مفاہمت کے نتیجے میں روکا جائے، بہرحال اس کو کسی نہ کسی اس کے اونٹ کو کسی کروٹ بٹھایا جائے گا. جنگ کا خاتمہ تو ہوگا دیر یا سویر، لیکن میری گٹ فیلنگ یہ ہے کہ جب تک اسرائیل جیسا جارے مطمئن نہیں ہوگا کہ ایران ایٹمک کیپیبلٹی حاصل کر سکے گا یا نہیں، وہ جب تک اس پہ مطمئن نہیں ہو جاتا اس نے اس بیلنے میں سے ہاتھ نہیں نکالنا. اس میں اگر وہ اس میں ہی لگا رہا تو ہو سکتا ہے اس کا وہ ہاتھ ہی کٹ نہ جائے، کیونکہ ایران جو ہے وہ بھی اب پیچھے ہٹتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اور اس کو بھی جو اس کی سرپرستی کرنے والے ہیں یا پشت پناہی کرنے والے ہیں وہ بھی اسی انتظار میں ہے کہ کب اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والا جو ہے وہ سامنے آتا ہے. اچھا، لیکن اس کے اثرات جہاں یہ ساری دنیا پہ اثرات ہو رہے ہیں، ہمارے پاکستان پہ بھی جو ہے وہ تاریخی ملاقات کے اثرات نظر آ رہے ہیں. اب وہ جو پہلے جیسی محاذ آرائی تھی حکومت اور اپوزیشن میں، اس میں بھی کچھ دھیما پن آتا نظر آ رہا ہے. اب وہ عام طور پہ پہلے یہ ایک مود الزام تھا جی پاک بھارت جنگ میں میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے بیان نہیں دیا مودی کے خلاف. اب یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب عمران خان نے اسرائیل کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا. دونوں طرف انہوں نے بھی بیان دے دیا، دیر سے ویر سے صحیح. عمران خان صاحب نے بھی بیان دے دیا اپنی بہن کے ذریعے، دیر سے ویر سے ہی صحیح. لیکن اس کے بعد حکومت کے بیانیہ اعلانیہ بھی جو ہیں وہ مدھم پڑ گئے ہیں اور اپوزیشن کے بھی مدھم پڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پوزیٹیو جو ہے وہ آئی ہے، پوزیٹیوٹی آئی ہے سیاست میں پاکستان کی؟ ہماری سیاست کوتاہ نظر اور شارٹ سائٹڈ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نا گھنگرو باندھ کے ناچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ کسی کو بائیڈن نے مبارکباد دی تھی تو ان کا گروپ جو ہے ڈھولکی بجانا شروع کر دے گا. کسی کو ٹرمپ کی آمد کی اتنی خوشی تھی کہ وہ انہوں نے راگ الاپنا شروع کر دیا تھا کہ ٹرمپ جدوں آوے گا تو لگ پتا جاوے گا. تو پھر اب یہ چیف کی ملاقات کے اوپر مطلب اسی طرح کی ڈرامے بازی ہو رہی تھی کہ وہ ان کو تو بلایا ہی نہیں گیا، اسٹیٹ وزٹ پہ ہے ہی نہیں. لیکن وہ حیران کن طور پہ اٹ واز کوائٹ سرپرائزنگ کہ ان کو وائٹ ہاؤس مدعو کر لیا گیا. اب جو ہے وہ ان کی جو سوچ تھی، جو ان کے خواب تھے وہ ملیا میٹ ہو گئے. اب وقت ہوتا ہے حکومتی اراکین کے میدان میں آنے کا. انہوں نے بھی اپنا بینڈ بجا لیا. لیکن اب بات یہ ہے کہ کیا ہمیں اندازہ ہے کہ اگر امریکہ نے کوئی ایسی ڈیمانڈ کر دی جس سے ہم پوری کرنے کے قابل نہ ہوں، یا جس طرح ہمیں اس نے افغانستان کی وار میں 40 سال پھنسائے رکھا، جس طرح کی سچویشن عراق پر حملے کے وقت تھی، اسٹیبلشمنٹ کا رخ کہیں اور تھا اور 1 ملین کی ریلیاں پاکستان میں لندن کی سڑکوں پہ، سڈنی میں اور نیو یارک میں نکل رہی تھی، تو دنیا کی اسٹیبلشمنٹ کا کچھ اور ہی موڈ تھا. تو اور اب بھی اگر وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ امریکہ جنگ میں شامل ہوتا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی پاکستان بھی اس میں حصہ ڈالے اور پاکستان جو ہے کسی بھی طرح سے اسرائیل کے لیے کوئی تھریٹ نہ بنے، ایران کی مدد نہ کرے، پاکستان سے بارڈر کھلا رکھے تاکہ سب لوگ، پھر مثال کے طور پر میں یہ ایک ازیوم کر رہا ہوں، تو آپ کو پاکستان کی شرائط پوری کر سکے گا. بے شک وہ یہ کہہ دیں کہ جناب ہم آپ کے خزانے بھر دیں گے اور آپ کا منہ موتیوں سے بھر دیں گے، لیکن وہ ہم جو قبر کھودیں گے اس میں دفن پھر ہماری. میرا خیال ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بڑے جہاں دیدہ ہیں، بڑے قابل ہیں اور اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہی ایک سیاسی پینترا ہے کہ جس میں انہوں نے ساری جو اپنا بوجھ ہے وہ ایک پلڑے میں نہیں ڈالنا ہے.
اب انہیں امریکہ کو بھی لے کے چلنا ہے پاکستان نے، اور ساتھ چین کو بھی لے کے چلنا ہے. تو دو بلاک کو لے کے چلتے ہوئے ہی اسی میں ہی انہوں نے اپنا راستہ، اپنے مفادات کو تحفظ دینا. اچھا یہ تو ہوگا جب بات ہوگی، کیا اس وقت ہوتا ہے وہ ہوگا. لیکن اس وقت ایک چیز جو آپ نے بھی کہی ہے کہ ہماری سیاسی رادہ جو ہے وہ گھنگرو باندھ کر تو ناچ رہی ہے، لیکن اس ناچ اور اس ڈھول کی تھاپ میں اور اس میوزک میں جو ہے عوام مر گئے ہیں. عوام کا برا حال ہے. عوام کو صرف کہا جا رہا ہے کہ ہماری ترجیحات میں شامل ہیں، لیکن عوام کسی کی ترجیحات میں شامل نہیں ہیں. عوام رل گئے ہیں، بہت مر گئے ہیں. پہلے کچھ جو کم تھا، اب اس بجٹ کے بعد اور برا حال ہے. لیکن اس کو سنہری جو ہے وہ چاندی کے برقوں میں لپیٹ کر جو ہے وہ عوام کو دکھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس رادہ گیری میں کیا عوام کی بھی کہیں کچھ سنوائی ہو پائے گی حقیقی معنوں میں، اور عوام کے جو ہے وہ کسی ترجیح میں شامل ہو پائے گی؟ اس وقت حکومت کے لیے ستیویاں دا سو ہے کہ وہ ان کو جو خطرہ تھا کہ پتہ نہیں صدر ٹرمپ جو ہے عمران کی رہائی کا مطالبہ کر دے گا، اب ان کو یہ پتا ہے کہ سیاں بنے کوتوال اب ڈر کھائے گا. تو ان کا تو موڈ اور سٹائل ہی کچھ چینج ہو گیا، ان کی ٹون ہی بدل گئی. اب وہ ان کو یہ پتا ہے کہ اگر حالات یہی رہے تو اگلے 5 سال تک تو ہمیں کوئی نہیں چھیڑ رہا. یہ ان کی سوچ. لیکن اس میں بجٹ میں جو کچھ بھی سختی تھی، جو کچھ بھی عوام کو رگڑا لگا، عوام اس سے اس وقت بالکل جو ہے میں نابلد ہے، یا اس وقت ان کی توجہ جو جنگ کی طرف ہو گئی ہے. نہ عوام کو فکر ہے نہ حکومت کو فکر ہے. زراعت میں ٹیکس لگ گیا، سپر ٹیکس تھا جو 20 سے 50 کروڑ کی آمدنی پر تھا، وہ اس کو رعایت دے دی آپ نے. سینٹ کے چیئرمین اور قومی اسمبلی کے چیئرمین کو 600% سے زیادہ تنخواہ اور مراد بڑھا دی. سرکاری ملازم کے لیے آپ نے 10% تنخواہ میں اضافے کا اعلان کیا، اور پینشنر کے لیے 6 سے 7% کا. اب آپ ترجیحات دیکھ لیں حکومت کی، تو ان حالات میں آپ کیا کہیں گے؟ اور پنجاب میں آپ کوئی 278 گاڑیاں دے رہے ہیں وزراء کو، سیکرٹریز کو اور ٹاپ بیوروکریسی کو، جس میں سے 5 جو ہیں وہ بلٹ پروف بڑی گاڑیاں ہیں. تو اب آپ یہ فرمائیے کہ ترجیحات کیا ہوئی، عوام یہاں کہاں ہے، اور اسی رولے گولے میں بل پاس ہو جائے گا اور کٹے گا پھر خربوزہ ہی، چاہے وہ چھری کے اوپر گرے یا چھری کے نیچے رہے. جی وہ جو ہے اسی نے کٹنا ہے، چھری اوپر ہو یا نیچے، اور وہ جو خربوزہ ہے وہ عوام ہے. سو عوام کی قسمت میں جو ہے وہ کٹنا ہی لکھ دیا گیا ہے، زخمی ہونا ہی لکھ دیا گیا ہے، قربانی دینا ہی لکھ دیا گیا ہے. عوام نے جو ہے اپنی اس قربانی کے بدلے جو ہے خود کا جو اپنے حق کی لینا ہے، اپنی بات کرنی ہے، اپنے آپ کو خود ترجیحات میں شامل کروانا ہے. لیکن اس کے لیے بھی قربانی دینی پڑے گی، اور یہ قربانی کب عوام دیتی ہے تبھی سرخرو ہو پائے گی. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.